میں نے اس سے پہلے کی تمام مجلسوں میں آپ کی خدمت کی اور یہ بتاتا رہا کہ امام جیسا وہی ہے جو اپنے کردار، اپنے رفتار اور اپنی گفتار میں امام کی جھلک پائی جاتی ہو۔ اگر اس کے کردار سے امام کی جھلک نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا زبانی دعویٰ ہے حسین اس کے دل میں نہیں اترے ہیں۔ اس کا زبانی دعویٰ ہے کہ صرف حسین، میں حسین جیسا ہوں، لیکن امام حسین اس کے دل میں نہیں اترے ہیں۔ عزیزوں، خود قرآن نشاندہی کر رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے ذکر کو قائم کرو میں تمہارے ذکر کو قائم کروں گا، تم میرے ذکر کو بڑھاؤ میں تمہارے ذکر کو بڑھاؤں گا۔ توجہ ہے، تم میرے ذکر کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ میں تمہارے ذکر کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ ہاں، ایک چھوٹا سا فرق ضرور ہوگا کہ تم میرا ذکر کرو گے
अपनी महदूद कुव्वतों के साथ, लेकिन मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा अपनी लामहदूद कुव्वतों के साथ। तुम मेरा जिक्र करो उस वक्त से जब से तुम हो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं उस वक्त से जब से मैं हूं। तुम मेरा जिक्र करते रहो उस वक्त तक जब तक तुम रहो, मैं तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा जब तक। अल्लाह फरमा रहे हैं, यानी अल्लाह जिक्र हुसैन के जरिए से हमारे जिक्र को बढ़ाना चाहता है। अल्लाह इमाम हुसैन के जिक्र के जरिए से हमारे जिक्र को भी बढ़ाना चाहता है। जुमला समाज फरमाए, इमाम ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मेरे अजीजों, इमाम ने तहे खंजर न जाने कैसा जिक्र खुदा कर दिया कि अल्लाह आज तक जिक्र हुसैन कर रहा है। न जाने तहे खंजर कैसा जिक्र खुदा कर दिया इमाम ने कि अल्लाह आज तक जिक्र हुसैन को बाकी रखे हुए, आज तक जिक्र हुसैन कर रहा है। मुलाजा फरमाए, और मेरे अजीजों सिर्फ जिक्र हुसैन नहीं, खुदा की कसम इस जिक्र को आप दुनिया के दूसरे जिक्र से मुआजना करके देखिए, जरा मुकाबला करके देखिए। ये जिक्र अहले बैत अत्हार दुनिया के तमाम जिक्रों से जुदा नजर आएगा, हर जिक्र से अलग होगा। हम इसीलिए किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, हम इसीलिए अहले बैत का तकाबुल अंबिया तक से नहीं करते, अंबिया से भी अहले बैत का तकाबुल नहीं करते, इसलिए कि अहले बैत की मंजिल बहुत आगे है अंबिया से। अंबिया वो बोलते हैं जो सच होता है, अहले बैत जो बोल देते हैं वो सच होता है। हम अंबिया से भी अहले बैत का तकाबुल नहीं करते, अंबिया से भी इनका मुकाबला नहीं करते। हदीस की रोशनी में जुमला कह रहा हूं, अंबिया वो बोलते हैं जो सच होता है, अहले बैत जो बोल देते हैं, अंबिया उधर बोलते हैं जिधर हक होता है। अंबिया उधर बोलते हैं जिधर हक होता है, अहले बैत जिधर मुंह जाए हक उधर हो जाता है। बैत जिधर मुंह जाए हक उधर हो जाता है, वो जिधर मुंह जाए हक उधर हो जाता है। हदीस की रोशनी में जुमला आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाता है। और ये जुमला याद रखिएगा, हम ऐसे सच्चे हैं जो वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, अहले बैत ऐसे सच्चे हैं कि वाक़या इनकी गुफ्तगू से मुताबिकत करता है। साहिबान अदब है, आप पढ़े लिखे माशाअल्लाह, ये ऐसे सच्चे हैं कि वाक़या इनकी गुफ्तगू से मुताबिकत करता है। तवज्जो, ऐसे सच्चे हैं ये, वाक़या इनकी गुफ्तगू से मुताबिकत करता है। अभी तक कुछ लोग नहीं पहुंचे भाई। जब इमाम हसनैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कहा था मादरे गिरामी, मादरे गिरामी कल ईद का दिन है, हमारे कपड़े कहाँ हैं? कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा, दर्जी लेके आएगा। ये ऐसे सच्चे हैं कि वाक़या इनकी गुफ्तगू से मुताबिकत करता है, गुफ्तगू से मुताबिकत करता। कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा। भाई आया तो रिजवान था, लेकिन जब उसने आके बताया तो क्या कहा? कहा कि मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा रिजवान, आज बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा आपका, मैंने कहा रिजवान अगर तू अपने ओहदे के साथ आता तो कल तारीख लिखती तो सही कि दरे अहले बैत पे मलाइका आते थे। रिजवान ने कहा मैं क्या करूं, मेरी ख्वाहिश यही थी कि अपने ओहदे के साथ आऊं, लेकिन सैयदा की ज़बान पे लफ्ज़ दर्जी आया था। ख्वाहिश यही थी कि मैं अपने ओहदे के साथ आऊं, लेकिन इस सच्ची जबान पे लफ्ज़ दर्जी आया। इसलिए मैंने आके कहा कि मैं हसनैन का दर्जी हूं, मैं हसनैन का दर्जी हूं। मेरे अजीजों, ये ऐसे सच्चे हैं, अल्लाह ने कायनात की हर शय की इताअत इनके ऊपर वाजिब करार दी है, यानी कायनात की हर शय को इनकी इताअत करनी है।
ہر شے کو توجہ، جو مجھے وقت ملا ہے اسی وقت سے آپ کی زحمت تمام کروں گا. کائنات کی ہر شے پہ ان کی اطاعت واجب ہے. کیسے واجب ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر جو تمہیں دیں اسے لے لو. فما نہاکم عنہ فانتہوا، اور پیغمبر جس چیز سے منع کرے اس سے دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ. قرآن نے یہ پیغمبر کے واجب الاطاعت ہونے کی دلیل پیش کی کہ جو بھی دے اسے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے دور ہو جاؤ. یہ پیغمبر کے واجب الاطاعت ہونے کی دلیل ہے. پیغمبر نے دیا کیا لوگوں کو؟ کہا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسرے میری اطرت ہے. اگر دونوں سے وابستہ رہو گے تو نجات پاؤ گے، اگر کسی کا دامن چھوٹا تو غرق ہو جاؤ گے. دونوں سے وابستہ رہو گے. یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے. آج آپ کی خدمت میں ایک بات حل کر دوں. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے سوچ کے بتائیے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جہاں اہل بیت جائیں گے ان کی جیب میں قرآن ہوگا، یا جہاں قرآن جائے گا اہل بیت ساتھ ساتھ ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب سنیے، اگر کہیں نئی بات ہو تو میرے ساتھ آئیے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں؟ کہا سنیے، جیسی قرآن میں آیت نازل ہوگی ویسا یہ عمل کر کے دکھائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، ویسا یہ عمل کر کے دکھائیں گے. جیسا یہ عمل کریں گے ویسی ہی آیت نازل ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں کہ کرنے کی، جیسا یہ عمل کریں گے ویسی ہی آیت نازل ہوگی. آئے نجوہ نازل ہوئی. آئے نجوہ کیا ہے؟ کہنے لگے دن بھر لوگ پیغمبر کے آس پاس رہا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ سوالات پوچھا کرتے تھے. غور کیجئے گا. آئے نجوہ نازل ہوئی کہ جو پیغمبر سے ایک سوال بھی پوچھے گا اسے 1 درہم دینا ہوگا، 1 درہم دینا ہوگا. جیسی آیت نازل ہوئی کہ اگلے دن سے کوئی آیا ہی نہیں پوچھ لے. کچھ بھی لوگوں نے نہیں پوچھا. توجہ کر رہے ہیں؟ جیسی آئے نجوہ نازل ہوئی نا، اگلے دن مولائے کائنات آئے، ایک سوال پوچھا، 1 درہم دیا. اور کیجئے، اگر دنیا پوچھے آپ سے کہ علی کو کیوں مانتے ہو، کیوں مولا کی محبت کا دم بھرتے ہو، تو جا کے کہنا کہ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس پہ سوائے علی کے کسی نے عمل ہی نہ کیا. چھوٹا سوال فرمائیے، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس پہ سوائے میرے مولا کے کسی نے عمل نہیں کیا، کسی نے عمل نہیں کیا. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسی آیت نازل ہوگی ویسا یہ عمل کریں گے، اور جیسا یہ عمل کریں گے ویسی ہی آیت آئے گی. ادھر سے آئے نجوہ نازل ہوئی، عمل اہل بیت نے کیا. ادھر حالت رکوع میں انہوں نے زکوٰۃ دی، ادھر سے آیت آئی. نہیں وہ فرمایا آپ نے، جیسا ان کا عمل ہوگا ویسی ہی آیت آئے گی. اب توجہ، قرآن کے لیے ایک اور ارشاد ہوا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں نا تو پہاڑ خشیت خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ خشیت خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اس کا مطلب بھی نہ سمجھ میں آتا اگر اہل بیت نہ سمجھاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ، اس کا مطلب یہ ظاہر قرآن نہیں ہے. میں اور کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں نظر کروں گا. اس کا مطلب ظاہر قرآن نہیں ہے، اس کا مطلب معنی قرآن ہے، مفہوم قرآن ہے. کہ اگر میں قرآن کے معنی کو، مفہوم کو پہاڑ پہ نازل کر دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. آیت اللہ جواد آملی ایران کی سرزمین سے آواز دیتے ہیں. اتنا بڑا نام تفسیر کی دنیا میں نہیں ہے جتنا بڑا نام یہ آیت اللہ جواد آملی کا ہے. توجہ ہے؟ کہا کہ اگر تم نے یہاں تک سمجھ لیا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس سے آگے کی بات سمجھو. آیت اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا سنو،
मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, लो अहब्बनी जबलुन लतहाफत, अगर पहाड़ मुझसे मोहब्बत कर ले तो रेजा रेजा हो जाए। पहाड़ मुझसे मोहब्बत कर ले तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। जो शान कुरान थी वही शान अहले बैत है। अल्लाह ने जो शान कुरान की रखी ना, वही शान अहले बैत अतहार की रखी। मुझे इसी मंजिल की तरफ लाना था आपको। अब वो जो आप समाअत फरमाना चाहते हैं, उससे आपकी मंजिल जो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। कुरान और अहले बैत साथ साथ हैं। क्या मतलब है इसका? आपने समाअत फरमा लिया। अब जो अल्लाह ने शान कुरान रखी है ना, वही शान अहले बैत अतहार है। जरा बराबर फर्क नहीं है। कैसे? शबे आशूर का इमाम हुसैन का खुतबा उठा के पढ़िए, सारी बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो शान कुरान वही शान अहले बैत। कैसे? इमाम हुसैन शबे आशूर अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं। शबे आशूर का खुतबा इमाम का जाके पढ़िएगा। फजीलत क्या बयान कर रहे हैं? कहा, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूँ, खुदा की हम्द कर रहा हूँ, अकरमतना बिन नबुव्वा, मैं अल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ कि उसने मुझे नबुव्वत के जरिए से सरफराज किया। फरमाइए, अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं कि उसने मेरे खानदान में नबुव्वत रखी, मुझे नबुव्वत के जरिए से सरफराज किया। इमाम ने अपनी इज्जत का सबब किसे बताया? नबुव्वत को। इज्जत का सबब क्या है? नबुव्वत है ना। मौला ने फरमाया कि देखो, जब तक सबब बाकी है इज्जत है, जिस दिन सबब खत्म हो जाएगा इज्जत खत्म हो जाएगी। मौलाना फरमाया, जिस दिन सबब खत्म, अगर किसी की पैसे की वजह से इज्जत है ना मुआशरे में, तो जब तक पैसा है इज्जत है। जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा इज्जत खत्म हो जाएगी। अगर किसी की ओहदे की वजह से इज्जत है, तो जब तक ओहदा है इज्जत है। जिस दिन ओहदा खत्म हो जाएगा इज्जतें खत्म हो जाएंगी। इमाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत के जरिए से इज्जत बख्शी, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत के जरिए से सरफराज किया। यानी सबब इज्जत क्या है? नबुव्वत है। आप अजान देते हैं ना, अजान में क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या करते हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे या है? नहीं पहुंचा जुमला। मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे या है? यही तो कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इमाम बताना चाहते हैं कि जब तक अजानों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हुसैन जिंदा है। कहने लगे, जब तक अजानों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिया जा रहा है ना, इसका मतलब है कि हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदा है। चूंकि सबब इज्जत क्या है? नबुव्वत है। सबब इज्जत नबुव्वत है। अब मुलादा फरमाए, शब आशूर का खुतबा यहाँ तमाम नहीं हुआ, फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूँ। मौला क्यों कर रहे हैं? कहा, अल्लम तनल कुरान, मैं अल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। तवज्जो, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूँ कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। देखिए, जितना अच्छा पढ़ाने वाला होता है ना, उतना ही अच्छा पढ़ने वाला होता है। एक आध जुमला पहुंच जाए, आखिरी पर तक तवज्जो। जितना अच्छा पढ़ाने वाला होगा ना, उतना ही अच्छा पढ़ने वाला होगा। पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की सलाहियत का पता चलता है। इमाम क्या कह रहे हैं? अल्लम तनल कुरान, मैं खुदा की हम्द कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। ये अल्लाह का कमाल तालीम था कि उसने हुसैन को ऐसा कुरान पढ़ा दिया कि लो के नेज़ा बसर है फिर भी तिलावत कर रहा है। नहीं समझे आप? ऐसा अल्लाह ने हुसैन को कुरान पढ़ा दिया कि सर लो के नेज़ा पर, लेकिन फिर भी तिलावत कर रहा है, फिर भी तिलावत कर रहा है। मैं समझ रहा हूं कि ये मौका नहीं है फजाइल का, लेकिन मैं थोड़ी सी और आपकी खिदमत करना चाहता हूं। और आज का दिन वैसे भी सारा जो है मेरे अजीजों वो मसाइब के अय्याम है, लेकिन बस
فضائل زینہ بنانا چاہتا ہوں. امام کا یہاں پر خطبہ ابھی ختم نہیں ہوا. اللہ نے جو شان قرآن رکھی ہے نا وہی شان اہل بیت اطہار رکھی ہے. قدرت قرآن میں آواز دے رہی ہے. کیا کہا اس نے؟ لو انزلنا، پہلی آیت سنائی آپ کو، کہا کہ میں جو کچھ بھی میں نے قرآن سے نازل کیا، جو کچھ بھی نازل کیا وہ شفا ہے اور رحمت ہے. آیت ہے آپ کی نظروں میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو کچھ بھی قرآن سے نازل کیا وہ شفا ہے اور رحمت ہے. آگے کی آیت اس سے زیادہ خطرناک ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اگر کوئی مومن قرآن پڑھے گا تو فائدے میں ہے، اور اگر کافر اور ظالم قرآن پڑھ رہا ہے تو نقصان میں ہے. میرے مولا یہ کیا بھائی، اپنا قرآن پڑھے تو فائدہ اور ظالم قرآن پڑھے تو نقصان، یہ کیا مرحلہ ہے؟ کہنے لگے سنو، مثال سننا چاہتے ہو؟ بھائی بارش کا پانی جیسا ہمارے آنگن میں برستا ہے ویسے غیروں کے آنگن میں برستا ہے، لیکن جب آب نیسا برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آب نیسا برستا ہے تو سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنا دیتا ہے، سیب کے منہ میں جاتا ہے تو گوہر بنا دیتا ہے. بھئی چیز تو ایک ہی ہے. اے میرے خدا، قرآن کا یہ اثر ہے کہ مومن پڑھے تو فائدہ، کافر پڑھے تو نقصان. اگر قرآن کا یہ اثر ہے تو اہل بیت کا کیا اثر ہے؟ جملہ سنو، آخری پر تک توجہ. نوجوانوں ایک میسج آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بھئی قرآن کا اثر یہ ہے کہ مومن پڑھے تو فائدہ، کافر پڑھے تو نقصان. پھر اہل بیت کا کیا اثر ہے؟ کہاں سنو، خون حسین اگر خاک پر گر جائے تو خاک شفا. سنی آخری پر تک توجہ. قرآن کا یہ اثر ہے کہ اگر مومن پڑھے تو فائدہ، کافر پڑھے تو نقصان. خون حسین کا کیا اثر؟ اگر خاک پر گر جائے تو خاک شفا. یہی خون ابن زیاد کے پیروں پہ گر جائے تو ناصر. نہیں پہنچا، نہیں پہنچا. لیکن یہی خون خاک پہ گر جاتا ہے تو خاک شفا بنا دیتا، لیکن یہی خون ابن زیاد کے پیروں پہ گر جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، ناسور بن کے رہتا ہے. جو قرآن کا اثر رکھا اہل بیت نے وہی اثر اہل بیت اطہار کا، جو قرآن کا اثر وہی اہل بیت کا اثر. جملہ سماعت فرمائیے میرے عزیزوں. اللہ نے جیسے برکت قرآن میں رکھی ہے نا وہی برکت اہل بیت اطہار میں رکھی ہے. نوجوانوں جملہ سنو، جو برکت قرآن کے اندر ہے وہی برکت اہل بیت اطہار کے اندر ہے. کیسی برکت ہے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کربلا کوئی پچھلے سال ہوئی تھی؟ پچھلے سال تو نہیں ہوئی تھی نا. بھائی کربلا میں کتنے تھے؟ 72 ہی تو تھے، یا زیادہ سے زیادہ 104. کربلا میں 72 تھے. یہ پوری دنیا میں عزادار ہیں. نہیں مولانا فرمایا جیسی قرآن میں برکت ہے ویسے ہی ذکر اہل بیت میں برکت ہے، ویسے ہی اہل بیت میں برکت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے قرآن. کیسے کہہ رہا ہے؟ اٹھا کے دیکھیے. قرآن نے کہا کہ دو گروہ آپس میں ٹکرائے، دو گروہ آپس میں لڑے. ان دونوں گروہ میں ایک اللہ والا تھا. اس اللہ والے گروہ کے پاس اللہ کی نشانی یہ تھی کہ تھے تو بیچارے مختصر لیکن دشمنوں کو زیادہ دکھائی دے رہے تھے. یہ محنت کر رہا ہوں میرے عزیزوں. تھے تو بیچارے مختصر لیکن دشمنوں کو زیادہ دکھائی دے رہے تھے، دشمنوں کو زیادہ نظر آ رہے تھے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرونہم مثلیہم رائے العین. الہی لشکر کا کمال یہ ہے کہ وہ ہوتے کم ہیں دکھائی زیادہ دیتے ہیں. نہیں پہنچا کچھ لوگوں کا. وہ ہوتے کم ہیں دکھائی زیادہ دیتے ہیں، نظر زیادہ آتے ہیں. یہ کیسا الہی لشکر ہے؟ کہاں اسے تلاش کریں؟ الہی لشکر کو ڈھونڈنا ہے تو بدر میں آئیے نا. کتنے تھے بدر میں؟ 313 ہی تو تھے بدر میں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ ہے کم، دکھائی دیں گے زیادہ.
نظر آئیں گے زیادہ. توجہ فرما رہے ہیں. اب جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. الہی لشکر کا کمال یہ ہے کہ یہ ہوتے کم ہیں, نظر زیادہ آتے ہیں, دکھائی زیادہ دیتے ہیں. جملہ سماعت فرمائیے. بدر میں کتنے تھے؟ 313. تو یا تو یہ مانو کہ ان 313 میں ہر ایک سے زیادہ تھا. نہیں پہنچا جملہ بھائی. یا تو یہ مانو کہ ان 313 میں ہر ایک سے زیادہ تھا, یا کوئی ایک ایسا تھا جو ہر جگہ موجود تھا. یا تو یہ تسلیم کرو کہ ان 313 میں ہر ایک سے زیادہ, یا پھر یہ مانو کہ کوئی ایک ایسا تھا جو ہر جگہ موجود تھا. اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. الہی لشکر کا کیا کمال ہے, اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. آخری بات, اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آئیے ہم دکھائیں اللہ والوں کو. اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو حزب اللہ کو دیکھ لو. جملہ پہنچنا چاہیے. اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہو, حزب اللہ کو دیکھو. یہ اللہ والے ہیں, یہ ہے کم. جملہ سنیے, یہ ہے کم لیکن دکھائی دیتے ہیں زیادہ. کیسے بھائی؟ اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ 13 دن کے اندر لبنان کو دھول چٹا دیں گے, 13 دن کے اندر لبنان پہ حاوی ہو جائیں گے, حزب اللہ کو 13 دن کے اندر فتح کر دیں گے. یہی تو کہا تھا. 13 دن نہیں, 3 مہینہ لڑتے ہوئے ہو گیا. جب منہ کی کھا کے واپس آئے, بغیر جیتے واپس آئے, تو حزب اللہ کے کمانڈر سے پوچھا گیا کہ تو 13 دن کہہ رہا تھا, یہ 3 مہینہ ہو گیا, بغیر جیتے واپس چلا آیا. اس نے کہا مجھے خبر غلط ملی ہے کہ ہے کم. ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ ہمیں خبر غلط ملی ہے کہ یہ ہے کم. یہ تو بہت زیادہ ہے, یہ تو بہت لمبی تعداد ہے, یہ ختم نہیں ہوں گے. فوج سے پوچھا گیا کہ بھائی تم تو 13 دن کہہ رہے تھے, یہ 3 مہینہ ہو گیا, 3 مہینے میں نہ جیت پائے. فوج نے کہا ہم کیا کریں, جدھر جاتے تھے ادھر حزب اللہ, جدھر جائے ادھر نصر اللہ, جدھر جائے ادھر حزب اللہ, جدھر بھاگے ادھر نصر اللہ. توجہ فرما رہے میرے دنوں. دشمن بھی تو بدر میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے جدھر بھاگتے ہیں ادھر علی ہے. کیا کریں, اللہ کے جہاں جاتے ہیں ادھر علی ہے. ایک آخری بات, اللہ والوں کو دیکھ رہے ہیں آپ. الہی لشکر کا کمال کیا ہے؟ اللہ والوں کا کمال یہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یرونہم مثلیہم رأی العین. الہی لشکر کا کمال یہ ہے کہ یہ ہے مختصر, لیکن دشمنوں کو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں, لوگوں کو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو دور کیوں جا رہے ہیں, اپنے آپ کو دیکھیے نا. نہیں مولانا فرمایا اللہ والوں کو دیکھنا ہے, دور کیوں جا رہے ہیں. اسی انجمن کو دیکھیے, یہ ہے خدا والے, یہ ہے مختصر, لوگوں کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں. یہ ہے بیچارے مختصر لیکن لوگوں کو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو میں نے کہا نا کہ آئیے میرے ساتھ کربلا. اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, فضائل کا جملہ سنیے. اللہ والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, آئیے میرے ساتھ کربلا. کیا ہوا کربلا میں؟ 72 ہی تو تھے. کربلا کوئی پچھلے سال نہیں ہوئی تھی, 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن حسینی ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. یہ اللہ والے ہیں, یہ الہی لشکر ہے, یہ حسینی پڑھتے ہی جا رہے ہیں, یہ حسینی ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. یہ اللہ والے ہیں. زحمت تمام جو مجمع کھڑا ہے اس کے حوالے کے جملہ, آخری جملہ ہے. کہنے لگے اللہ والوں کو کہاں تلاش کرے. آئیے کعبے میں, یہ بتاؤ کعبے میں کتنے لوگ جاتے ہیں, حج کے لیے کتنے جاتے ہیں؟ کہا زیادہ سے زیادہ 27 لاکھ. اس سے زیادہ لوگ کعبے میں نہیں جاتے, اس سے زیادہ لوگ طواف نہیں کرتے, اس سے زیادہ صحیح نہیں کرتے. ایک آج جملہ پہنچ جاتا, جتنی دیر میں پہنچے گا اتنی ہی دیر میں جواب دیجئے, مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. کہنے لگے کعبے میں صرف 27 لاکھ 30 لاکھ. عجیب مرحلہ ہے, کعبے میں 27 لاکھ
کربلا میں 7 کروڑ لگے وہاں 27 لاکھ، یہاں بھائی 60 کروڑ میرے عزیزوں سب تو حج میں ہے، یہاں کیا رکھا ہے؟ بھائی سب تو حج میں ہے، رکن یمانی حج میں ہے، حجر اسود حج میں ہے، کعبہ حج میں ہے، طواف حج میں ہے، سعی حج میں ہے، کربلا میں کیا رکھا ہے؟ ساری دنیا یہاں کیوں آ رہی ہے؟ کہاں کچھ نہ ہو شفاعت تو ہے۔ کر رہے ہیں، کہا کچھ نہ ہو، لیکن ایسے شفیع المذنبین سو رہے ہیں کربلا کے اندر کہ ہمیں شفاعت کا اطمینان ہے، ہمیں شفاعت کا اطمینان، ایسے شفیع المذنبین سو رہے ہیں۔ میرے عزیزو ہر سال یہ ہمارے یہاں کھڑے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں یہ سب جانتے ہیں، ہر سال کربلا میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گینز بک میں لکھا جائے، گینز بک میں لکھا جائے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، 8 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی حیثیت نہیں ہے ہماری، کربلا میں جاؤ تو 30 کلومیٹر کا دسترخوان ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ کس امام حسین کے لیے؟ مجھے آج آپ نے جتنا سماعت فرما لیا میں آپ کا شکر گزار ہوں، چونکہ مصائب کے ایام ہے، مصائب کا دن ہے، فضائل کا دن نہیں، لیکن میں نے صرف تاکہ مصائب کے لیے زینہ ہو جائے اور میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ میرے عزیزوں، جو امام حسین آپ سوچیں کہ 3 دن کا بھوکا کربلا میں شہید کیا گیا ہو، آج پوری دنیا اس کے نام پہ کھانا کھلا رہی ہے، پوری دنیا اس کے نام پہ دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں، جو مولا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ آپ میرے عزیزوں کس کا چہلو منانے کے لیے بیٹھے؟ چہلو منا رہے ہیں نا، کس کا چہلو منا رہے ہیں؟ ان شہداء کا چہلو جن کا چہلو کربلا میں نہیں ہو سکا، آپ ان کا چہلو منانے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ میرے عزیزوں صحابہ کا جملہ ہے، میرا پتہ نہیں ہے، صحابہ نے دیکھا کہ جب بھی پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف لاتے تھے اور امام حسین کو دیکھتے تھے نا تو امام حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے، لبوں کا بوسہ دیتے تھے۔ صحابی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ آپ حسین کے لبوں کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، یہ میرے لاڈلا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ ان باتوں پر رحمت عادل فرمائے۔ میں آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، امام حسین کا پیغمبر اکرم اکثر پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے، پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ پھر صحابیوں نے پلٹ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیشانی کا بوسہ کیوں دیتے، آپ کیوں پیشانی چومتے ہیں؟ نہیں سن سکتے سوگوارو؟ پیغمبر نے کہا ارے تمہیں نہیں معلوم یہی میرا لاڈلا ہوگا، اس کی پیشانی پر پتھر مارا جائے گا۔ سوگوارو ایسے نہیں، نوجوانوں ایسے نہیں روتے، امام حسین کا تابوت رکھا ہے، ایسے نہیں رویا کرتے۔ کوئی تماشا لگانے والا ہے، کوئی تازیانے لگانے والا ہے نہیں، کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور بھی رونے میں کمی ہے۔ آج کا دن میرے عزیزوں پرسہ لینے ایک نہیں آیا ہے، پرسہ لینے سیدہ بھی آئی ہے، پرسہ لینے زینب بھی آئی ہے، پرسہ لینے کون آیا ہے؟ امام علی بھی آئے ہیں۔ امام سید سجاد کو سب سے زیادہ افسوس اسی چیز کا تھا، ہائے میرا بابا مر گیا، کوئی مجھے پرسہ دینے نہیں آیا۔ میرا بابا مر گیا، میرا بابا کیوں کر دیا گیا، لیکن کوئی مجھے پرسہ دینے نہیں آیا، کوئی مجھے سینے سے لگانے نہیں آیا۔ آپ سب کے مسائل سن چکے، سب کے مسائل سن چکے ہیں،
مجھے بس جو توجہ دلانی ہے شہدائے کربلا کا چہلم ہے، مجھے تھوڑے سے مسائل پڑھنے دیجیے، پھر تابوت لائیے گا۔ میرے عزیزوں، شہداء کا چہلم منانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، صبح سے لے کے اب تک مجلسیں ہو رہی ہیں، سب کا آپ نے ذکر کیا، میں امام حسین کا تھوڑا سا ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اے سوبوارو، پیغمبر ایک عمل اور کرتے تھے، وہ عمل یہ تھا کہ پیغمبر حسین کے سینے کا بوسہ دیتے تھے۔ حسین کے سینے کا بوسہ دیتے تھے۔ صحابیوں نے جب سوال کیا نا، یا رسول اللہ آپ حسین کے سینے کا بوسہ بھی دیتے ہیں اور اشک بھی جاری رہتے ہیں، روتے بھی رہتے ہیں، نبی نے عجیب لہجے میں جواب دیا، اے صحابیوں تمہیں نہیں معلوم یہی میرا لاڈلا ہوگا، اس کا لاشا گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال ہو جائے گا۔ اپنے رونے والوں میں کریں۔ اے سوبوارو، اس کے بعد یہ 40 ہے نا، اس کے بعد پتہ نہیں کس کو موقع ملے نہ ملے، کون باقی رہے نہ رہے، لیکن اے شہزادی میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ مجمع پہلی محرم سے لے کے اب تک رویا ہے۔ اے بی بی آپ روز محشری میں فراموش نہ کرنا، بی بی ہر چہرے پہ آؤ، اللہ آپ کو شمار کرے کروں گا۔ ہر آدمی بے چین ہے آج کے دن، ہر آدمی رو رہا ہے، اس لیے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی چہلم منانا ہے نا آپ کو، جو بولتے تھے تو آواز نہیں آتی تھی، جو بچے کلام کرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، بھوک اور پیاس سے اتنی نقاہت ہو گئی تھی بچوں کے اوپر کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوبوارو، ایک جملہ بس میں آپ کے حوالے کروں گا اور اس کو پھر یہاں سے امام حسین کے مسائل پڑھوں گا مکمل۔ ایک جملہ، جب قافلے کو رہائی مل گئی اور قافلے کو سید سجاد کو طلب کیا گیا کہ اے سید سجاد تم یہاں رہو یا مدینے چلے جاؤ، تمہیں اختیار ہے، جملہ سننا میرے عزیزو، تم یہاں رہو یا مدینے چلے جاؤ، اختیار ہے۔ حکم دیا گیا سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھوڑیاں اتار لی جائے، پیروں کی بیڑیاں اتار لی جائے، گلے کا خاردار توپ اتار لیا جائے، سن نہ سکو کہ جگر پہ ہاتھ رکھو۔ میری ماں بہنیں بھی جملہ سن رہی ہیں، حداد جب توقع سید سجاد کاٹ رہا تھا نا تو کاٹتے کاٹتے بے ہوش ہو گیا۔ میری معلوم کیسے سنو گے؟ جب حداد توپ کاٹ رہا تھا نا تو کاٹتے کاٹتے بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہوا جب اس میں پانی کا چھڑکاؤ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا نا، لوگوں نے پوچھا اے حداد تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ کہا رے کیسے نہ ہوتا، ارے جب میں توقع سید سجاد کاٹ رہا تھا تو گلے کی ہڈیاں دکھ رہے تھے۔ جیسے ہی امام حسین زین سے زمین پہ آئے نا کہ ایک مرتبہ اسب باوفا تھا لیکن کتنا وفادار گھوڑا تھا امام حسین کا، جب اس نے محسوس کر لیا کہ میرے آقا کے اب جان نہیں بچی ہے تو اس نے اپنی مہار کو حسین کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ حسین مٹھیوں کو بند نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی حسین میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ سن سکتے ہو سوبوارو، اس ذوالجلال نے امام حسین کے خون میں اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور رنگین کر کے مقتل کی طرف سے خیمہ گاہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی سکینہ
ضعیفہ سے یہ پوچھا تو کون ہے بی بی، ہائے تو کون ہے بی بی۔ عبداللہ نے غمخوار ضعیفہ سے یہ پوچھا تو کون ہے بی بی، ہائے تو کون ہے بی بی۔ عبداللہ نے غمخوار ضعیفہ سے یہ پوچھا تو کون ہے بی بی، آئے تو کون ہے بی بی۔ عبداللہ نے غمخوار ضعیفہ سے یہ پوچھا تو کون ہے بی بی، آئے تو کون ہے بی بی۔ عبداللہ نے غمخوار ضعیفہ سے یہ پوچھا تو کون ہے بی بی، آئے تو کون ہے بی بی۔ دل ڈوب رہا ہے میرا، کچھ بول خدا را، کون ہے بی بی، آئے تو کون ہے بی بی۔ عبداللہ نے غمخوار ضعیفہ سے یہ پوچھا تو کون ہے بی بی، آئے تو کون ہے بی بی۔ اے غم کی گرفتار تو آئی ہے کہاں سے، تو آئی ہے کہاں سے، تو آئی ہے کہاں سے۔ حشر کا ہنگام تیری آہوں فغاں سے، تیری آہوں فغاں سے، تیری آہوں
کس سے کروں شکوہ آئے ہوں والے آئے دکھ پائے ہوں والے اہل وطن لوٹ کے وطن آئے ہیں عابد شبیر کے مرنے کی خبر لا